बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ले जाएं आप अपनी इस मनहूस बेटी को यहाँ से। इसके सब्ज कदम इतने भारी थे कि ये मेरे नौजवान बेटे को खा गई। मैं सफ़ेद जोड़े में लिपटी अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी जब मेरी सास की चिंघाड़ती हुई आवाज़ मेरे कानों में आई थी। वो ये सारी बातें मेरे बाबा से कह रही थी जो मेरे बेवा होने के बाद ससुराल में मुझे लेने आए थे। मैं वहाँ खड़ी कांप रही थी। शौहर के मरने के बाद नुकसान तो मेरा भी हुआ था, लेकिन मेरी सास मुसलसल मुझ पर ही इल्जाम लगाए जा रही थी। तभी मेरे ससुर आगे बढ़े और उन्होंने मेरे बाबा के हाथ थाम लिए। माफ करना मंसूर अली खान, बेटे के मरने का सदमा इतना शदीद है कि मेरी बीवी गम से निढाल है, इसलिए गम की शिद्दत से ये पता नहीं क्या ऑल फॉल बोल रही है। तुम दुर्रे शहवार को अपने साथ ले जाओ, ये वहीं अपनी इद्दत पूरी करेगी। मेरे बाबा ने उनके जवाब में कहा कि मैं भी शौहर के मरने के बाद शहवार को हरगिज यहाँ नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर मेरे बाबा ने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ गाड़ी में ले आए, जहाँ बाहर खड़े उनके मुलाजिम हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं दुर्रे शहवार, जो शादी के फकत 4 माह बाद ही बेवा हो गई थी, मेरे बेवा हो जाने के बाद मेरी ससुराल वाले मुझे ही मनहूस करार दे रहे थे, जैसे मैंने अपने हाथों से अपने शौहर को मारा था। मेरा शौहर ज़ीशान जब तक मेरे साथ रहा, बज़ाहिर उसने मुझे कभी कोई तकलीफ ना होने दी थी। वो एक नर्म शख्सियत के मालिक थे। मेरे बाबा अपने गांव के एक बहुत बड़े वडेरे थे। पूरे गांव में उनके जैसा कोई रईस न था। पूरे गांव में उनका एक मकाम, नाम और पहचान थी। गांव से ताल्लुक होने के बावजूद भी हम सारे बहन भाइयों ने शहर जाकर आला तालीम हासिल की थी। मैंने भी शहर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से मास्टर किया हुआ था। जैसे ही मेरी तालीम खत्म हुई तो बाबा ने मेरी शादी दूसरे गांव के जमींदार चौधरी वहाब अली के बेटे जीशान से तय कर दी। मेरा दिल उदास था। ज़हनी तौर पर मैं इस शादी के लिए रजामंद न थी, लेकिन फिर भी हमारे खानदानों का ये रवाज था कि चाहे लड़का हो या लड़की, कभी भी अपनी पसंद से शादी नहीं करते थे। इसीलिए मैंने भी अपने वालिदैन की रज़ा में सर झुका दिया था। हालांकि कितने ही यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां एक दूसरे को पसंद करके आपस में शादी कर लेते थे, लेकिन मेरे दिल में कभी ये ख्वाहिश न बढ़ी कि मैं भी किसी को पसंद करके उससे शादी करूं। यूं धूमधाम से रुखसत होकर मैं अपनी ससुराल आ गई, जहां मेरा बहुत शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया था। मेरे बाबा ने मुझे जहेज में न सिर्फ बेशकीमत जहेज, बल्कि अपनी ज़मीन में से बहुत बड़ा रकबा भी मेरे नाम करके जहेज में दिया था। मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी मुझे ऐसी तकलीफ भी देने वाली है जिसके ज़ख्म ताउम्र नहीं भरने वाले थे। अब भी मेरी शादी को फ़कत 4 माह ही तो हुए थे जब शौहर से आते हुए मेरे शौहर ज़ीशान की गाड़ी को हादसा पेश आ गया। गाड़ी ज़ोरदार तरीके से दरख्त से टकराई थी। दिमाग पर चोट लगने की वजह से ज़ीशान अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ गया। मेरे लिए तो ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं थी, लेकिन मेरी सास तो जैसे पागल ही हो गई थी। जाहिर है उनका नौजवान बेटा था और उसे खोने का दुख उनके लिए क़यामत खेज था। वो झोली भर भर के मुझे बद्दुआएं दे रही थी, वहाँ मौजूद सारी औरतों के सामने। मैं वहाँ बैठी चुपचाप आंसू बहा रही थी। उनके लिए अगर ये गम इतना शदीद था तो मेरे लिए भी किसी क़यामत से कम न था, क्योंकि बेवा होने का मतलब हमारे ख़ानदान में उम्र भर की तन्हाई, रुसवाई और अजियत थी। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, जब मेरी बड़ी फुप्पो अपनी नौजवानी में बेवा हो गई थी तो ख़ानदान वाले उनके साथ क्या सलूक करते थे। उन्हें किसी शादी ब्याह, किसी खुशी में जाने की इजाज़त न थी। सफ़ेद रंग के अलावा उन्होंने कभी कोई दूसरा अपने तन पर न सजाया था। हालांकि वो जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी मेरे दादा ने कभी उनकी दूसरी शादी का न सोचा था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में रवाज था कि अगर किसी लड़की का एक बार निकाह हो जाए तो दूसरा निकाह उसके ऊपर जायज़ नहीं था। उसने सारी ज़िंदगी बेवा बनकर ही गुजारनी थी। अगर कभी गलती से वो शादी में चली भी जाती तो लोग उससे कहते कि इस सब्ज कदम को क्या ज़रूरत थी इस खुशी के मौके पर लेकर आने की। मुझे अपनी फुप्पो पर बड़ा तरस आता था और फिर यूं ही सिसकती बिलकती ज़िंदगी गुजार कर वो एक दिन इस दुनिया से चली गई। अब मेरे दिल में यही सोच आ रही थी कि दुनिया मेरे साथ भी यही सलूक करने वाली है। ज़ीशान को फौत हुए 10 दिन हो गए थे। अब मेरे बाबा हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने मेके लेकर जा रहे थे और मुझे अपनी बाकी की ज़िंदगी यहीं गुजारनी थी। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। सबको ही पता था कि मैं वहां आ रही हूं, इसलिए सब गमज़दा से बाहर लाउंज में ही बैठे हुए थे। मेरी अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया। मैं उनसे गले लगकर रोने लगी। मेरे जिस्म पर सफ़ेद लिबास था और मैंने बड़ी सियाह खाली चादर ओढ़ी हुई थी। फिर मेरी अम्मी मुझे एक कमरे में छोड़कर चली गई। अपनी बाकी की ज़िंदगी मुझे अब इसी कमरे में गुजारनी थी। उसकी दीवारों पर भी बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए थे,
تاکہ کسی غیر کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے، کیونکہ میں ابھی عدت میں تھی اور مجھے اپنی عدت پوری کرنی تھی۔ لیکن مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ جب میری عدت پوری ہو بھی جائے گی تو پھر بھی مجھے باہر جانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ اس حویلی کی بڑی بڑی دیواریں اب میرا قید خانہ تھیں۔ مجھے کسی بھی شادی پہ یا کسی خوشی کی تقریب میں جانے کی ہرگز اجازت نہ ہوگی، کیونکہ بیوہ سے جس طرح کا سلوک ہمارے خاندانوں میں کیا جاتا تھا میں اچھی طرح جانتی تھی۔ تبھی میری امی اندر آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ درِ شہوار، یہ لو، یہ قرآن شریف ہے، اب تمہیں اس کمرے میں رہ کر یہ پڑھنا ہے اور نماز پڑھتی رہو۔ جب بھی اس کمرے سے باہر جانا ہو تو پہلے کسی کو بتانا اور پھر اس کمرے سے باہر نکلنا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے بابا نے اگر تمہیں حویلی میں کہیں گھومتے پھرتے دیکھ لیا تو مجھ پر غصہ کریں گے۔ میں بے بس اپنی ماں کے منہ سے یہ باتیں سن رہی تھی۔ زندگی کا یہ کٹھن سفر مجھے اکیلے ہی گزارنا تھا۔ میں ایک سبز قدم لڑکی تھی۔ اپنی ساس کی باتیں مجھے بالکل صحیح لگ رہی تھی۔ میں نے آنسو بھری نظریں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے نظریں چرا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب میں تھی اور میری یہ بے بس تنہائی تھی۔ کھڑکی سے باہر تک جھانکنے کی اجازت نہیں تھی۔ یوں میں کمرے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں یوں ہی بے مقصد بیڈ پر لیٹی رہی، پھر اٹھ کر نہانے کی غرض سے میں نے الماری کھول کر دیکھی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں کہ اس الماری میں صرف سفید رنگ کے سوٹ ہی ٹنگے ہوئے تھے۔ اب یہی سفر میرا مقدر تھا۔ میں نے انہی کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکالا اور واش روم میں جا کر نہانے لگی۔ نہا دھو کر میں فارغ ہو گئی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس کمرے سے مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب میں کسے کہتی کہ مجھے کھانا چاہیے؟ کافی دیر تک میں یوں ہی بیڈ پر لیٹی رہی، پھر آخر کار امی کھانا لے کر میرے لیے اندر آئی تھیں۔ میں شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، پھر امی کو کہنے لگی کہ امی، مجھے بہت زور سے بھوک لگ رہی تھی، لیکن آپ میں سے کسی کو اتنا خیال نہ آیا کہ کمرے میں قید اس قیدی کو کھانا ہی دے دیا جائے۔ امی میری بات سن کر افسردہ ہو گئیں، پھر مجھے کہنے لگی کہ میں تمہارے بابا سائیں سے کہہ کر تمہارے لیے کسی خادمہ کا بندوبست کرواتی ہوں تاکہ وہ 24 گھنٹے تمہارے کمرے کے باہر کھڑی رہے اور تمہیں یوں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے۔ امی کی بات سن کر میں کہنے لگی کہ امی، میں کوئی لولی لنگڑی یا معذور انسان تو نہیں ہوں جس کے لیے کسی خادمہ کی ضرورت ہو۔ ہاں، اگر آپ لوگ مجھے اچھوت بنانا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن میری بیوگی میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ سب تو قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میری ماں مجھے آنسو بھری نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ کیا کریں بیٹا، ہم بھی زمانے کے رسم و رواج پر چلنے کے پابند ہیں۔ تم جانتی نہیں ہو کہ کیسی تمہاری خدیجہ پھپھو بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور اس نے اپنی پوری زندگی کیسی گزاری۔ یہ سوچ کر اب مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ وہی ماضی پھر سے میرے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے اس جگہ پر میری نند تھی اور اب میری سگی بیٹی اس حال سے گزر رہی ہے۔ تم نہیں جانتی ہو کہ تمہیں یوں سفید لباس میں دیکھ کر میرا کلیجہ کس قدر غم سے پھٹ رہا ہے۔ میری امی وہاں بیٹھ کر کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہیں اور پھر کھانے کے برتن لے کر وہاں سے چلی گئی۔ کمرے کی قید تنہائی سے صرف ایک ہفتے میں ہی میرا دل گھبرانے لگا اور دل چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میری امی کے علاوہ میری اور کزنز یا رشتہ دار وغیرہ اس کمرے میں آتے ہی نہیں تھے۔ زندگی کے رنگوں کو دیکھنے کی اب مجھے ہرگز اجازت نہیں تھی۔ میرا کمرہ حویلی کے اس طرف واقع تھا جہاں پر صرف سناٹا تھا اور کچھ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن امی اندر آئیں اور پھر مجھے کہنے لگیں کہ درِ شہوار، تمہارے بابا نے تمہارے لیے ایک خادم کا بندوبست کر دیا ہے۔ اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو تم صرف دروازہ بجا دینا، وہ 24 گھنٹے تمہارے دروازے کے باہر پہرا دے گا۔ میں امی کی بات سن کر گھبرا گئی اور امی کو کہنے لگی کہ امی، آخر ایک مرد خادم کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ میرے لیے کسی عورت کو بھی رکھ سکتی تھیں۔ امی مجھے یوں گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی کہ دراصل یہ جو ملازم ہے یہ بہت مجبوری کی حالت میں تھا اور اسے نوکری کی بھی ضرورت تھی۔ ویسے تو یہ ایک انجان شخص ہے، لیکن تمہارے بابا سائیں کا کہنا ہے کہ یہ بہت ایماندار اور انتہائی شریف شخص ہے۔ درِ شہوار کے لیے اس سے بہتر کوئی خادم نہ ہوگا۔ پھر امی مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ ایک دن میں نے اندر سے کمرے کا دروازہ بجایا اور باہر کھڑے اپنے ملازم کو کہنے لگی کہ سنو، تمہارا نام کیا ہے تاکہ مجھے جب بھی تمہیں بلانا ہو تو میں تمہیں اپنا کام بتا سکوں۔ تبھی باہر سے انتہائی مؤدب آواز آئی تھی، بی بی جی، میرا نام شہباز ہے، اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف یا پریشانی ہو تو فوراً مجھے آواز دے کر کہہ سکتی ہیں۔ میں 24 گھنٹے آپ کے دروازے پر آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی بھی کام ہوگا تو تمہیں بتا دیا کروں گی۔ ایک دن میرا رات کو کمرے میں بیٹھے بیٹھے بہت دل گھبرانے لگا۔
مجھے کمرے میں نہایت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے دروازے کے اس پار کھڑے شہباز کو پکارا تھا، سنو، کیا تم جاگ رہے ہو؟ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ابھی مر جاؤں گی۔ پھر باہر سے آواز آئی تھی، جی بی بی جی، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، میں آپ کے کمرے کے باہر ہی کھڑا ہوں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بی بی جی، اگر کسی جانور کو بھی یوں کمرے میں قید میں رکھا جائے تو وہ بھی گھٹن اور تنہائی سے مر جائے، آپ تو پھر ایک زندہ دل انسان ہیں۔ آپ کو یوں تنہائی میں دیکھ کر میرا دل گھٹتا ہے، اگر آپ چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے باہر کھلی فضا میں آ کر سانس لے سکتی ہیں۔ میں اس ملازم شہباز کی باتیں سن کر حیران تھی، کیسے وہ میری سارے دل کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آواز دروازے کے اس پار سے مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ یہ تنہائی ہی میرا مقدر ہے۔ اگر میں اس کمرے سے باہر بھی گئی تو سمجھ لو کہ زندگی مجھ پر اور تنگ کر دی جائے گی۔ پھر شہباز کی آواز سنائی دی، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، اس وقت حویلی میں بالکل سناٹا ہے، میں آپ کو ایسے خفیہ راستے سے لے کر جاؤں گا کہ کسی کی نظر بھی آپ پر نہ پڑے گی۔ آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے اس کمرے سے باہر آ جائیں اور کھلی فضا میں آ کر سانس لیں۔ اگر ایسے ہی کمرے میں بند رہیں تو آپ کا ایک نہ ایک دن گھٹن سے دم نکل جائے گا۔ وہ مجھے بہت مہربان لگ رہا تھا، کیسے میرے دل کی ساری باتیں پہچان گیا تھا۔ شاید اسے احساس تھا کہ کسی انسان کو یوں قید تنہائی میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنی بڑی سی کالی چادر اوڑھی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ میں اپنی نظریں جھکا کر رکھنا چاہتی تھی تاکہ میری نظر شہباز پر نہ پڑ سکے۔ شہباز مجھے کہنے لگا کہ آپ صرف میرے ساتھ خاموشی سے چلیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر وہ حویلی کے خفیہ راستوں سے مجھے لے جاتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ چاند کی چاندنی ہر سو بکھری ہوئی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی نرم ہوا مجھے کسی نعمت سے کم نہ لگ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں 100 سال بعد کسی قید سے رہا ہوئی تھی۔ پھر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ شہباز چاروں طرف نظریں رکھ رہا تھا کہ تاکہ اگر اسے کسی بھی شخص کے آنے کا اندیشہ ہو تو وہ فوراً مجھے کہیں چھپا دے۔ اب میں کھل کر فضا میں سانس لے رہی تھی۔ انسان ہوتے ہوئے بھی میں جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے عدت میں رہتے ہوئے 3 مہینے ہونے والے تھے۔ ایک نہ ایک دن میری عدت پوری ہو ہی جانی تھی، لیکن پھر بھی مجھے زندگی کی عام سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہونی تھی۔ خدیجہ پپو کی طرح ساری زندگی میں نے اس کمرے میں سڑ کر ہی گزارنی تھی۔ اپنی آنے والی زندگی کا سوچ کر میں ابھی سے فکر مند تھی۔ یوں ہی وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک میری نظر شہباز پر پڑی، جو مجھ سے رخ موڑے دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ اچھا خاصا لمبا چوڑا نوجوان تھا، نہ جانے پھر کیوں ایسے چاکری کرنے پر مجبور تھا۔ جو بھی تھا، اس کی مجھے اپنے لیے ہمدردی بہت اچھی لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں بیٹھی تھی، پھر اچانک جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے رات کے اس پہر باہر کوئی گھومتے پھرتے نہ دیکھ لے۔ پھر میں شہباز کو کہنے لگی کہ جس راستے سے تم مجھے لے کر آئے ہو، اب اسی راستے سے واپس لے کر جاؤ تاکہ میرے باہر آنے کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ پھر میں چپکے سے اپنے کمرے تک جانے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن آج مجھے اپنا آپ تھوڑا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ گھٹن کہیں غائب ہو گئی تھی۔ بے شک بابا جان نے میرے لیے ایک اچھے ملازم کا بندوبست کیا تھا جو میرا دکھ درد اپنے انداز میں سمجھ رہا تھا۔ پھر ہفتے 2 ہفتے بعد میں اکثر ہی شہباز کے ساتھ باہر ہوا میں سانس لینے کے لیے چلی جاتی، اور جس طرح خفیہ طریقے سے جاتی تھی ویسے ہی خفیہ طریقے سے واپس آ جاتی تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ شہباز میرے لیے یوں وفادار ملازم بن کر میری کہی ہوئی ہر بات پوری کر رہا تھا۔ پھر آخر ایک دن میری عدت ختم ہو گئی۔ آج بابا سائیں میرے پاس آئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھو در شہوار، تمہاری عدت آج مکمل ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک بات تمہیں یاد رہے کہ ہمارے خاندان میں اگر کوئی لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے تو ہم اس کی دوبارہ شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جس کے نکاح میں وہ ایک بار چلی جاتی ہے تو بھلے وہ مر جائے یا زندہ رہے، ہمیشہ اسی کے نکاح میں رہتی ہے۔ اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ تم اپنی خدیجہ کی طرح ایسے ہی زندگی گزارو جیسے اس نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد دوبارہ اپنی زبان پر کسی کا نام نہ لیا تھا۔ امید ہے کہ تم مجھے کبھی مایوس نہ کرو گی۔ وہ یہ ساری تلخ باتیں مجھ سے بڑے آرام سے کر رہے تھے اور میں ان کی باتیں سن کر دل ہی دل میں آنسو بہا رہی تھی۔ تو گویا بھلے ہی میری عدت ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی عمر بھر کی تنہائی میرے مقدر میں تھی۔ میں پہلے کی طرح ہنس بول نہیں سکتی تھی۔ بات کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ اپنی آواز نیچی رکھنی تھی۔ شادی بیاہ یا کسی بھی خوشی کے موقع پر جانا بیوہ ہونے کے ناطے مجھے زیب نہیں دیتا تھا۔
پھر ایک دن میں رات کے وقت شہباز کے ساتھ باہر گئی تو میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ پھر میں رو رو کر اس سے کہنے لگی کہ تم بھی دیکھ ہی رہے ہوگے انسان ہونے کے باوجود مجھ سے کس قسم کا سلوک رکھا جا رہا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لوں، کیونکہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اچھا ہوتا کہ میں ذیشان کے ساتھ ہی مر جاتی۔ اب زندگی کی ہر خوشی مجھ پر حرام ہو چکی ہے، سوائے بدنصیبی کے اور کوئی میرا مقدر نہیں ہے۔ میں رو رو کر اس سے یہ ساری باتیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ گو کہ آپ کی زندگی کسی جانور سے بدتر نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ میری مدد حاصل کر کے آپ زندگی میں جو کچھ چاہتی ہیں وہ سب حاصل کر سکتی ہیں۔ میں ہر طرح سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ تم بھلا کس طریقے سے میری مدد کر سکتے ہو؟ میں سمجھی نہیں ہوں تمہاری بات۔ میری بات سن کر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور پھر بولا کہ میرا آپ کی زندگی میں یوں ملازم بن کر آنا یوں ہی نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت تھا۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے، اس کے بدلے میں آپ مجھ سے جس قسم کی بھی مدد لینا چاہیں میں آپ کی ہر کام میں بھرپور مدد کروں گا۔ میں اس کی بات سن کر چونک کر کھڑی ہو گئی اور اسے کہنے لگی کہ دیکھو صاف صاف کہو تم کہنا کیا چاہتے ہو، میں تمہاری باتیں نہیں سمجھ پا رہی ہوں۔ پھر وہ نظر چھپا کر مجھے کہنے لگا کہ ذرا میری آنکھوں میں دیکھیں آپ۔ میں نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی آنکھیں مجھے رنگ بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے کے خطرناک تاثر اسے انسان نہیں بلکہ کچھ اور ظاہر کر رہے تھے۔ پھر میں نے اسے غور سے دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس نے میرے سامنے نظریں جھکا لی اور پھر مجھے کہنے لگا کہ در شہوار بی بی میں ایک ادنا سا جن زاد ہوں۔ مجھے اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایک خاص عمل ہے جسے کوئی بیوہ لڑکی ہی کر سکتی ہے۔ اس عمل کو کر کے میری طاقتیں اتنی بڑھ جائیں گی جس سے میں ایک طاقتور جن بن جاؤں گا۔ مجھے کسی انسان کی ضرورت تھی، وہ بھی ایک عورت۔ آپ دل سے بھی بہت اچھی ہیں اور ویسے بھی آپ کی زندگی میں بے پناہ مشکلات ہیں۔ اگر آپ میرے لیے یہ عمل کر دیں تو بدلے میں آپ کی زندگی میں خوشیوں کے ہزاروں رنگ بکھیرنے کی کوشش کروں گا۔ شاید آپ اپنی محبت باسط علی کو بھول چکی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اگر آپ میرے لیے وہ عمل کریں تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں باسط علی کو آپ کی زندگی میں واپس لا کر رہوں گا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے میرے ماضی کے بارے میں کیسے پتا تھا؟ وہ یہ ساری باتیں کیسے جانتا تھا کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو وہاں پر پڑھنے والا ایک لڑکا باسط علی تھا جس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اب مجھے پکا یقین ہو چڑھا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہی تھا۔ پھر میں دھڑکتے دل کے ساتھ اسے کہنے لگی کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں ایک عورت کی ضرورت پڑ گئی تھی؟ تم جانتے ہو کہ میں کس قدر مجبور ہوں، گھر سے نکل تو سکتی نہیں ہوں، پھر میں تمہارے لیے یہ عمل کیسے کروں گی؟ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جب میں سب کی نظروں سے بچا کر آپ کو یہاں اس فضا میں سانس لینے کے لیے باہر لا سکتا ہوں تو جس جگہ پر آپ کو وہ عمل کرنا ہوگا وہاں پر بھی میں آپ کو آسانی سے پہنچا سکتا ہوں، لیکن میرا یہ عمل صرف آپ کو کرنا ہوگا۔ میں اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے دنوں سے میں اس کے ساتھ باہر آتی جاتی تھی لیکن مجھے آج تک کسی نے باہر آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ کمرے میں واپس آ گئی۔ کمرے میں بیٹھ کر میں نہایت حیرت سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ایسا کون سا عمل مجھ سے دن رات کروانا چاہتا ہے جو صرف میں ہی کر سکتی ہوں، اور میرے ماضی کے بارے میں یہ بھلا کیسے جان سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی کوئی ایسی مخلوق ہے جسے انسانوں کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ پھر میرا ذہن ماضی کی ان گلیوں میں دوڑنے لگا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ میری صرف یونیورسٹی میں ایک ہی دوست تھی جس کا نام عروج تھا۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ گاؤں میں ہونے کی وجہ سے شہر جا کر پڑھنے کے لیے مجھے ہاسٹل میں رہنا پڑ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی دیگر لڑکیاں نہایت فیشنیبل اور ماڈرن تھیں، لیکن اپنے خاندان کی روایت کی وجہ سے میں ہمیشہ بڑی سی چادر اپنے ارد گرد لپیٹ کر رکھتی تھی۔ یونیورسٹی کی لڑکیاں اسی بات کو لے کر میرا مذاق بھی اڑاتی تھی، لیکن مجھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ میں وہاں صرف پڑھنے جاتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہی ادا یوں کسی کے دل کو بھا جائے گی۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک لڑکا باسط علی بھی پڑھتا تھا۔ لڑکیاں اس کے ارد گرد مکھیوں کی طرح بھن بھناتی تھیں۔ میری دوست عروج بھی اس کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو ایک دو بار دیکھ رکھا تھا۔ ہمارے خاندان میں بھی خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی تھی۔
جب یہی بات میں نے عروج سے کہی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یار، ایک تو باسط علی خوبصورت ہے، اوپر سے اس کا بینک بیلنس بھی بہت زیادہ ہے، اس کا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، یوں سمجھ لو کہ ارب پتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور اسے کہنے لگی کہ یار، میں بھی بہت امیر ہوں، لیکن پھر بھی لوگ مجھے گھاس تک نہیں ڈالتے ہیں۔ پھر ہم دونوں ہنسنے لگے۔ پھر ایک دن عروج میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ درِ شہوار، تم نے سنی ایک بات؟ باسط کے دوستوں کا کہنا ہے کہ اس نے یونیورسٹی کی ایک لڑکی کو پسند کر لیا ہے۔ نہ جانے وہ خوش نصیب لڑکی کون ہوگی جسے باسط نے پسند کیا ہے۔ میں اس کی بات پر اسے گھورنے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہے، وہ کسی کو بھی پسند کرے، تم صرف پڑھائی پر توجہ دو۔ پھر دوسرے دن عروج بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ درِ شہوار، تمہیں پتہ بھی ہے کہ باسط نے جو لڑکی پسند کی ہے وہ کون ہے؟ میں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ خوش نصیب لڑکی درِ شہوار جسے باسط نے اپنے لیے پسند کیا ہے، باسط کے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ درِ شہوار کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ میں اس کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر حیران تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے ارد گرد تو اتنی ماڈرن اور خوبصورت لڑکیوں کا گھیرا تھا، تو پھر اس نے سب کچھ چھوڑ کر مجھے ہی کیوں پسند کیا؟ پھر ایک دن جب یونیورسٹی میں فنکشن تھا تو اس فنکشن میں باسط علی میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھ سے چند باتیں کی تھیں۔ وہ ویسے ہی میرا حال چال پوچھ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھ سے بات کر کے اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے تو اس نے مجھے کبھی نظر بھر کے بھی دیکھا نہ تھا۔ پھر اس یونیورسٹی کے فنکشن میں ہماری محبت کا آغاز ہو گیا۔ اب میں بھی چپکے چپکے اسے چاہنے لگی تھی، لیکن کسی کے اوپر بھی ظاہر نہ کرتی کہ میں بھی باسط کو پسند کرنے لگی ہوں۔ جب ایک دن ہم نے سنا کہ باسط کی امی شدید بیمار ہیں تو سارے یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں اس کی امی کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس کے گھر جا رہے تھے۔ عروج بھی ان میں شامل تھی۔ وہ مجھے بھی بار بار کہہ رہی تھی کہ تم بھی چلو، اچھا ہے اس بہانے باسط کا گھر ہی دیکھ لیں گے۔ پھر اس کے اتنا اصرار کرنے پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بھی باسط کے گھر چلی گئی۔ جب اس نے مجھے اپنے گھر پر دیکھا تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو خوشی اور چمک آئی تھی، میں اسے ہرگز فراموش نہ کر سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نظروں سے گھبرا کر میں وہیں ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ اس نے خصوصی طور پر اپنی امی سے میرا تعارف کروایا تھا۔ مجھے اس کی نظروں میں پسندیدگی اپنے لیے صاف نظر آ رہی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہنے لگے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے خاندان کی روایت کس قدر سخت تھی اور ہمارے خاندان میں کسی غیر سے رشتہ داری جوڑنے کا رواج تک نہ تھا۔ پھر بھی میں اسے چاہنے لگی تھی اور اس سے محبت کر رہی تھی۔ پھر ایک دن باسط نے مجھے کہا کہ چونکہ اب ہماری پڑھائی مکمل ہونے والی ہے تو اس لیے میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بری طرح گھبرا گئی اور اسے کہنے لگی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے کہ کسی غیر کے ساتھ لڑکی کی شادی کر دی جائے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے یہ ساری باتیں معلوم تھیں، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو تم سے محبت کرنے سے نہ روک پائی تھی۔ باسط میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم صرف ایک بار مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دو، میں خود ہی تمہارے ماں باپ سے بات کر لوں گا۔ لیکن میں اتنا زیادہ ڈر رہی تھی کہ اسے یہ تک نہ بول سکی کہ میرے دل کی بھی یہی خواہش ہے اور میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اپنے بابا سائیں کا ڈر اس قدر تھا کہ میں خاموشی سے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ باسط نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی بھی طرح کر کے ایک بار اپنا رشتہ میرے لیے بھجوا دے، لیکن میں نے اسے صاف منع کر دیا اور اسے اس قدم سے روک دیا تھا۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میری عزت بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور میں اپنے پورے خاندان اور گاؤں میں بدنام ہو جاؤں گی کہ منصور علی خان کی بیٹی یونیورسٹی میں کسی شہر کے لڑکے سے عشق لڑا رہی تھی۔ اس لیے میں نے اس کی محبت میں جدائی سہنا تو برداشت کر لیا، لیکن اپنے بابا سائیں کا سر جھکنے نہ دیا تھا۔ پھر میں روتے ہوئے دل اور سرخ آنکھیں لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شہر چھوڑ کر گاؤں آ گئی۔ پہلے ہی بابا جان نے میرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کیا ہوا تھا۔ میں گھر آئی تو چند دنوں کے بعد ذیشان کی دلہن بن کر اس کی زندگی میں آ گئی، لیکن میری شادی شدہ زندگی کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ صرف 4 مہینے بعد ہی میرے سر پر بیوگی کی چادر اڑا دی گئی تھی۔ میرے سینے میں دبی ہوئی محبت کی یہ چنگاری آج اس جن زاد نے دوبارہ سے زندہ کر دی تھی۔ آج پھر میں اپنے ماضی میں کھو گئی تھی، جہاں پر باسط علی کی یاد کسی خوشگوار جھونکے کی طرح میری زندگی میں آئی تھی۔ پتہ نہیں آج وہ کہاں ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے بھی کسی لڑکی سے شادی کر لی ہو۔
پھر میں سوچنے لگی کہ آخر وہ جنزاد مجھ سے کس قسم کا کام لینا چاہتا ہے۔ دنیا کی نظروں میں تو وہ میرے لیے خادم کی طرح کام کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے کسی خاص مقصد سے میری زندگی میں آیا ہے۔ اس کا یہ خاص عمل مجھے معلوم کرنا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ آئیں۔ دوسروں کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی اپنی زندگی کا مزہ لوں۔ ایسا نہ ہو کہ خدیجہ پھپھو کی طرح میں بھی اپنی پوری زندگی سسک کر گزار دوں۔ دوسرے دن پھر میں شہباز کو کہہ رہی تھی کہ مجھے آج پھر باہر جانا ہے۔ وہ میری بات کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ جو ہی آدھی رات گزری میں اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ ہم نسبتاً اس جگہ پر آتے تھے جہاں پر مکمل سناٹا ہوتا تھا، لیکن میری زندگی میں جو سناٹا تھا وہ اس سناٹے سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ پھر میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ شہباز دیکھو، زندگی مجھ پر اتنی تنگ ہے کہ مجھے تمہارے وجود سے اب ڈر بھی نہیں لگتا ہے۔ مجھے جن ذات سے نہیں بلکہ اب انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ نہ جانے وہ کب میری زندگی کی دوڑ مجھ پر اتنا تنگ کر دیں گے کہ مجھے اپنی زندگی خود ہی ختم کرنی پڑ جائے۔ شہباز مجھے کہنے لگا کہ جیسے ہی مجھے طاقتیں مل جائیں گی تو میں تمہاری زندگی میں ہر طرف خوشیوں کے رنگ بکھیر دوں گا۔ اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم مجھے آج بتا ہی دو کہ آخر مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا جس سے تمہاری طاقتیں لوٹ آئیں گی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جس طرح انسانوں کے پاس مختلف قسم کے ہنر اور طاقتیں ہوتی ہیں، اسی طرح ہم جنات بھی طاقتور اور کمزور بھی ہوتے ہیں۔ میں پہلے ایک طاقتور جنزاد کی طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ مجھے زندگی میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ تھی، لیکن ایک بار جب میں اپنے لیے خصوصی طور پر عمل کر رہا تھا، وہ عمل کرنے کے بعد میری طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جانا تھا، لیکن اگر کسی وجہ سے میں وہ عمل روک دیتا یا پورا نہ کر پاتا تو میرے پاس جتنی بھی طاقتیں تھیں وہ بھی واپس چلی جاتیں۔ میں سارے شیطانی جنات سے چھپ کر وہ عمل کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر کسی نے مجھے یوں عمل کرتے دیکھ لیا تو وہ میری طاقتیں چھیننے کے لیے ضرور مجھ پر حملہ آور ہو جاتا۔ لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ جیسے ہی میں نے وہ عمل کرنا شروع کیا، میرے کچھ دشمنوں نے ایک شیطانی جن کو میرے پیچھے لگا دیا۔ ان دشمنوں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس خاص جگہ پر بیٹھ کر ایک خصوصی طور پر طاقت بڑھانے کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ یوں مجھے وہ عمل کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک تیز تیز ہوائیں چلنے لگیں اور ہر طرف گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھ گیا تھا۔ مٹی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے اپنا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ سب مجھے اس عمل سے روکنے کے لیے ہو رہا تھا۔ اس رات چاند مکمل طور پر روشن تھا۔ جیسے ہی چاند بادلوں میں چھپ جانا تھا، مجھے وہ عمل پورا کر لینا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میرا عمل پورا ہو پاتا، اچانک اس درخت کے نیچے جس پر میں عمل کر رہا تھا پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ یقیناً وہ شیطانی جنات یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اس پتھر سے لگنے والی تکلیف اتنی شدید تھی کہ میں اپنا عمل جاری نہ رکھ سکا اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ اب میری جگہ پر وہ شیطانی جن بیٹھ گیا تھا اور میرا چھوڑا ہوا عمل وہ پورا کرنے لگا۔ جو وہ عمل پورا کرتا جا رہا تھا، میرے پاس موجود ساری طاقتیں اس کے جسم میں منتقل ہو رہی تھیں اور میں کمزور اور لاغر ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا دشمن اپنی دشمنی میں اس حد تک گر جائے گا کہ میرے جسم میں موجود ساری طاقتیں بھی مجھ سے چھین لے گا۔ اب اس شیطانی جنات نے وہ عمل پورا کر لیا تھا اور چالاکی سے اس عمل کے ذریعے نہ صرف مزید طاقت لے لی تھی بلکہ میری ساری طاقتیں بھی اپنے جسم میں منتقل کر لی تھی۔ اب میں بے بس ہو چکا تھا۔ اپنے دشمنوں کے آگے میں سر اٹھا کر جی ہی نہیں سکتا تھا۔ میری زندگی کسی کیڑے مکوڑے سے کم نہ تھی۔ پھر میں ایک انسانی بھیس بدل کر اپنے بڑے عامل کے پاس گیا۔ وہ عامل ایک انسان تھا۔ اس نے جب میری ساری کہانی سنی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اس سلسلے میں تمہاری خود تو مدد نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے تم ان شیطانی جنات سے دگنے طاقتور ہو جاؤ گے۔ ایک خاص عمل کے ذریعے تمہاری کھوئی ہوئی ساری طاقتیں تمہارے جسم میں منتقل ہو جائیں گی، لیکن وہ عمل تمہیں خود نہیں کرنا، بلکہ اس عمل کے لیے تم نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا ہے جو معصوم اور سادہ طبیعت کی ہو اور نہایت نیک ہو۔ اگر اس کا دھیان دنیا کی طرف نہ ہو اور وہ اپنی زندگی اکیلے گزار رہی ہو تو وہ لڑکی تمہارے لیے اگر یہ عمل کرے تو تمہارے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ میں اس عامل کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اب میں دن رات کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں تھا جو دنیا کی رنگینیوں سے دور ہو۔ تبھی ایک دن میری نظر تم پر پڑی جب تم کھڑکی میں کھڑی اداسی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔
تمہارا سفید لباس تمہیں بہت پاکیزہ بنا رہا تھا۔ جب میں نے تمہارے بارے میں معلومات کی تو مجھے پتہ چل گیا کہ تمہیں اس کمرے میں بیوہ بنا کر قید کر دیا گیا ہے اور تمہارا دن رات بس ایک ہی کام ہے، نیک عمل کرنا اور دنیا کی رنگینیوں سے دور رہنا۔ مجھے ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ یوں میں انسانی بھیس بدل کر تمہارے والد صاحب کے پاس گیا اور ان کے سامنے اتنی شرافت کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے بخوشی مجھے تمہارے خادم کی نوکری دے دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی مجھے تم تک رسائی مل جائے گی، اس لیے میں خاموشی سے تمہارے کمرے کے باہر تمہارے ملازم کی حیثیت سے نوکری کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ تم کسی بھی طرح مجھ پر مکمل اعتماد کر کے مجھ سے اپنے دکھ درد بیان کرو تاکہ میں بھی تم سے خاص طور پر یہ ساری باتیں کر سکوں اور اپنی مشکل اور پریشانی تمہیں بتا کر تمہاری مدد لے سکوں۔ اگر تم میری مدد کرنے پر راضی ہو تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری زندگی میں ایک بار پھر سے بہار کے رنگ بکھیر دوں گا۔ میں اس کی ساری باتیں بڑی حیرت اور خاموشی سے سن رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ مجھے کیا کرنا ہوگا تمہارے لیے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ کل چاند کی 14ویں تاریخ ہے۔ اس رات کو خصوصی طور پر جنات کو کچھ طاقتیں دی جاتی ہیں۔ تم نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر میرا بتایا ہوا عمل کرنا ہوگا۔ جب تم وہ عمل میرے لیے کرو گی تو کسی بھی شیطانی جنات کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تم پر حملہ کر سکے، کیونکہ تمہاری پاکیزگی اور نیک طبیعت ان کو اتنی اجازت نہیں دے گی کہ وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکیں۔ کل رات 12 بجے کے بعد اس درخت کے نیچے بیٹھ کر تم یہ عمل میرے لیے کرو گی، لیکن یاد رکھنا اس عمل کے دوران تمہیں جنات بہت ڈرانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم نے کسی بھی صورت یہ عمل کرنا نہیں چھوڑنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ عمل پورا نہ کر سکو اور اپنے لیے بھی نقصان کر بیٹھو اور میرے لیے بھی۔ اس لیے تمہارے پاس ایک رات اور ایک دن ہے۔ اچھی طرح سوچ لو، اس کے بعد مجھے بتا دینا۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے اور اب تم اپنی زندگی میں خوشیوں کو پانا چاہتی ہو تو اچھی طرح سوچ لو۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور میں یہ بھی چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح کر کے میں بھی دوسروں کی طرح زندگی جی سکوں۔ اگر میں یہ عمل کر لیتی تو شہباز جنزاد پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا اور پھر وہ خصوصی طور پر میری مدد ہر ممکن طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب میں پوری رات سوچتی رہی اور پھر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہر حال میں شہباز جنزاد کی مدد کرنی ہے، کیونکہ اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے لیے ہر وقت وہیں موجود رہوں گا لیکن تمہیں نظر نہ آ سکوں گا۔ پھر آخر کار وہ رات آ گئی۔ آج مجھے اس کا بتایا ہوا وہ عمل اس جگہ پر کرنا تھا جہاں پر اس نے پہلے اپنا بہت سا نقصان کر لیا تھا۔ میں اندر سے ڈر بھی رہی تھی لیکن پھر بھی اپنے دل کو مضبوط کر رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ شہباز نے مجھے وہیں اسی جگہ پر چھوڑ دیا تھا اور پھر خود میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں تنہا کھڑی تھی۔ چاروں طرف پھیلا سناٹا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ وقت بہت سے شیطانی جنات کو میری جانب متوجہ کر سکتا تھا۔ اب میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے وہ عمل کرنے لگی۔ جوں میں عمل کرتی جا رہی تھی ویسے ویسے مجھے اپنے ارد گرد کسی کے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ اچانک تیز تیز ہوائیں چلنے لگی اور ہوا سے پتے اڑ اڑ کر میرے منہ پر لگنے لگے، لیکن میں ثابت قدمی سے عمل کر رہی تھی۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں یہ عمل ادھورا نہ رہ جائے اور مجھے بھی نقصان ہوگا اور شہباز جنزاد کو تو پتہ نہیں میری وجہ سے کیا نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ زور زور سے قہقہے لگانے کی آوازیں میری چاروں طرف سے آ رہی تھیں، جیسے مجھے کوئی ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس میں ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے میں اپنا دل مضبوط کر کے اس عمل کو برابر جاری رکھے ہوئے تھی۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو چاند کی روشنی غائب ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ چاند بدلیوں میں چھپ چکا تھا اور اب مجھے وہ عمل روک دینا تھا۔ وہ شیطانی طاقتیں میرا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھیں کیونکہ میں ایک خاص عمل کر رہی تھی، وہ بھی کسی نیک مقصد کے لیے، نہ کہ کسی شیطانی جنات کے لیے۔ اب میرا عمل پورا ہو چکا تھا لیکن شہباز جنزاد ابھی تک میری نظروں کے سامنے نہ آیا تھا۔ پھر اچانک میرے سامنے دھواں سا اٹھا اور اس دھوئیں کے ہیولے میں شہباز جنزاد میری نظروں کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور خوشی یہ بتا رہی تھی کہ اسے اپنی طاقتیں واپس مل چکی تھیں۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا، جھک جھک کر میری تعظیم میں سر جھکا رہا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا لیکن میں خوش تھی کہ میں نے اس کا کام کر دیا تھا۔ اب وہ مجھے کہنے لگا کہ جس طرح تم نے آج مجھے اتنی خوشیاں دی ہیں، ایسے ہی دیکھنا آج سے کچھ دن بعد تم اپنی زندگی میں خوشیاں منا رہی ہوگی۔
میں اداس سی شہباز جنزاد کو کہنے لگی کہ ایسا ہوتا ہوا مجھے تو نظر نہیں آتا، لیکن چلو میں تمہاری بات پر یقین کر لیتی ہوں۔ پھر اس کے ساتھ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ شہباز جنزاد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں تمہاری زندگی میں خوشیوں کے رنگ نہیں بکھیر لوں گا اس گھر سے واپس نہیں جاؤں گا، اس لیے ابھی بھی وہ میری خادم کی حیثیت سے میرے کمرے کے باہر اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ پھر ایک دن ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا جب یہ پتہ چلا کہ ہمارے گاؤں میں کسی بیوہ لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ حال ہی میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ وہ کمرے کی قید کی تنہائی برداشت نہ کر سکی تھی اور دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا۔ میرے بابا صاحب بھی اس کی میت میں گئے تھے۔ امی مجھے آ کر افسردگی سے یہ سب بتا رہی تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میرا بھی نہ جانے کتنی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو ختم کر لوں، لیکن اتنی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ اگر شہباز جنات کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں اپنے آپ کو ختم کر لیتی۔ اس نے اس قید تنہائی میں جس طرح سے میری مدد کی تھی میں اسے زندگی بھر نہ بھلا سکتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکی شاید اپنے آپ کو اتنا باہمت اور بہادر نہ بنا سکی کہ زندگی بھر ان مصائب کا سامنا کر سکتی۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جسے سن کر میں سخت حیران اور پریشان رہ گئی تھی۔ ایک دن میرے بابا سائیں میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ در شہوار بیٹا، تمہارے دل کی جو بھی خواہش ہے میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے دل میں کوئی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ میں تمہیں زندگی بھر یوں گھر میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی زرتاج کی طرح ایک دن اپنے آپ کو ختم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی جہنم میں بنا لو۔ مجھے وقت پر سمجھ آ گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں۔ تم مجھے 1-2 دن تک اپنا جواب دے دینا۔ آخر تم اپنی زندگی میں کسی کو چاہتی ہو؟ میں اپنے بابا سائیں کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر حیران تھی۔ جیسے ہی وہ گئے تو میں نے فوراً شہباز جنزاد کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہنے لگی کہ یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ آخر میرے بابا سائیں یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کایا میں نے ہی پلٹی ہے۔ جس لڑکی نے خودکشی کی ہے اس کا نام زرتاج تھا اور اس لڑکی کا لکھا ہوا آخری خط میرے ہاتھ لگ گیا تھا جس میں لکھا تھا کہ بابا سائیں، آج میں اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہی ہوں کیونکہ اس کمرے میں رہ رہ کر میرا دم گھٹتا ہے اور یوں اذیت سے پل پل سانس لینا میرے لیے دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ایک نفسیاتی مریضہ بن جاؤں اور اپنی وجہ سے آپ سب لوگوں کو مزید تکلیف دوں، میں اپنی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا۔ یہ خط میں نے لے جا کر تمہارے بابا سائیں کے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور انہیں کہنے لگا کہ آج یہ زرتاج نے لکھا ہے، کل کو آپ کی بیٹی در شہوار بھی لکھ سکتی ہے، اس لیے اس کی سانسیں اس پر اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ بھی ایک دن زرتاج کی طرح اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کر لے۔ زندگی میں ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی سانسیں اپنی مرضی سے جی سکے۔ یہ کائنات کے رنگ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں کہ انسان اپنی خوبصورت آنکھوں سے ان رنگوں کو محسوس کر سکے، لیکن آج اس کمرے میں قید ہو کر در شہوار ان ساری چیزوں سے محروم ہے۔ لوگ اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ کوئی دنیا کا عجوبہ ہے۔ جب میں یہ ساری باتیں تمہارے بابا سائیں کے سامنے کر رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے ان باتوں کا اثر ان کے ذہن پر سوار ہو گیا ہے۔ میں نے وہ خط دے کر ان کی سوچ بدل دی تھی۔ اب تم بھی جلدی کرو اور باسط کا نام ان کے سامنے لے کر اپنے دل کی خواہش بتا دو۔ میں شہباز جنات کی باتیں سن کر کہنے لگی کہ کیا پتا باسط نے شادی کر لی ہو اور وہ میرا انتظار نہ کر رہا ہو۔ پھر شہباز جنزاد مجھے کہنے لگا کہ میں نے سب پتہ کروا لیا ہے، باسط ابھی تک تمہارے انتظار میں ہے، اس نے شادی نہیں کی ہے۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے بابا سائیں کو کہہ دیا کہ میری یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک لڑکا باسط مجھے پسند کرتا تھا اور وہ رشتے کے لیے اپنے والدین کو میرے گھر بھیجنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اپنی دوست عروج سے رابطہ کر کے اسے کہہ دیا کہ تم باسط تک میرا پیغام پہنچا دینا، اسے کہنا کہ در شہوار آج بھی تمہاری منتظر ہے۔ میرا یہ پیغام سن کر باسط نے اپنے ماں باپ کو فوراً میرا رشتہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ بے شک اس کی محبت سچی تھی اور میرے دل میں بھی کہیں نہ کہیں باسط کی محبت کی شمع آج بھی اسی طرح روشن تھی جیسے یونیورسٹی کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بابا سائیں کے گھر سے رخصت ہو کر باسط کے گھر جانے والی تھی۔ جن فرسودہ روایات کو لے کر میں اپنی زندگی گزارنے کا سوچ رہی تھی، آج مجھے ان ساری ذہنی اذیتوں سے رہائی مل گئی تھی۔ میری زندگی میں بھی بالآخر خوشیوں کے رنگ بکھر گئے تھے۔
اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔